वादे के मुताबिक आज से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका इंशाअल्लाह तसल्सल के साथ मुकम्मल से मुराद जितना मेरे दिल में होगा या जितना और किताबों से मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के अहवाल इब्तिदा से लेकर विलादत से लेकर विसाल पाक तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुकम्मल सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रोशनदार करने की मैं सआदत दूसरी मरतबा हासिल करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। शुरू करने से पहले दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सुनाने में इस्तिक़ामत दे, आपको सुनने में इस्तिक़ामत दे। आमीन। ये बड़ी सआदत की बात है मेरे लिए। अब आप अपने लिए क्या ख्याल करते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मेरे लिए इतनी बड़ी सआदत की बात है, मैं ये यकीन के साथ कहूँगा कि बरोज़ क़यामत मेरी नजात के लिए सिर्फ ये गुफ्तगू काफ़ी है सीरत सुभान अल्लाह। अगर आप की जगह सिर्फ सीरत मुस्तफ़ा का पढ़ना, पढ़ के आपको सुनाना, ये मेरी अपनी नजात के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका इसको इतना महफूज रखा है कि 1450 साल का अरसा गुजर गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर गोशा, हर पहलू ऐसा महफूज है जिसको पढ़ने वाला यूँ महसूस करता है कि ये वाक़या कल गुजरा है। सुभान अल्लाह। इतना महफूज है। तो आइए अपनी गुफ्तगू शुरू करें। आज का उन्वान है हमारा सीरत की अहमियत और उसका तारुफ। सबसे पहले सीरत कहते किसको, थोड़ा इसकी तारीफ हम आसान अंदाज में करेंगे। सीरत का जो माना है लुगत में, वो है किसी के जीने के तरीके को बयान करना। सुभान अल्लाह। जिंदगी जीने का तरीका, इसको कहते हैं आम फहम अंदाज में लुगत की जो तर्जुमा कर रहा हूँ वो है सीरत। जब भी लफ्ज़ सीरत कहा जाता है तो आम हो के खास, आलिम हो के गैर आलिम, हर एक मुसलमान के जहन में यह खाका खुद ब खुद बन जाता है कि जब सीरत लफ्ज़ कहते हैं तो बगैर किसी तजस्सुस के हम ये समझ जाते हैं कि सीरत से मुराद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के हवाले। सुभान अल्लाह। अब अलग से कहा भी जाता है कि सीरतुल नबी, सीरत मुस्तफ़ा, सीरतुल रसूल, तब भी लोग समझ जाएंगे लफ्ज़ आप सीरत की अगर कहेंगे तो एक मुसलमान आलिम हो के गैर आलिम लफ्ज़ सीरत से ही तसव्वुर बात देगा कि यहाँ सीरत से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के हवाले बयान किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब सीरत पाक बयान करने की अहमियत उसकी सुनने की अहमियत। उलमा के नाम में बहुत सारे वजूहात लिखे, मैं आसान लफ्ज़ों में इतना नहीं गुजर जाऊँगा कि एक मुसलमान के लिए इतना काफ़ी है कि वो हुजूर की सीरत पढ़ रहा है। सुभान समझे आप? एक मुसलमान के लिए इतना काफ़ी है कि वो हुजूर की सीरत पढ़ रहा है, उनकी सीरत पढ़ रहा है जिनकी सीरत को, सूरत को अल्लाह ने बेइज्जत के साथ। सुभान अल्लाह। और सीरत के पढ़ने का जो फायदा होता है, सीरत के मुताले का जो फायदा होता है वो क्या है? वो सीरत जो पढ़ता है वो अगर कोई ये चाहता है कि उससे अल्लाह राजी हो, कोई चाहता है कि मेरी आखिरत बेहतर हो, तो उसे चाहिए कि वो हुजूर की सीरत का मुताला करे। सुभान अल्लाह। समझे आप? जो ये चाहता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरी आखिरत बेहतर हो जाए, उसे चाहिए कि वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका का मुताला करे। सुभान अल्लाह। अब कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की ज़ात
आइडियल, ठीक है ना। कुरान का मतलब लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि इस नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना आइडियल है, ठीक है ना। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, हुजूर की जिंदगी को हमारे लिए नमूना बनाया गया, आइडियल बनाया गया, पसंदीदा बनाया गया। और फिर उस जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रिज़ा रखी है। सुभान अल्लाह। कैसे? अब आप हुजूर की जिंदगी हमारे लिए नमूना, तब आप हुजूर की जिंदगी हमारे नमूना आइडियल है, ये आपको कब मालूम होगा, कैसे मालूम होगा? बचपन से सुनते हैं यार हुजूर की जिंदगी नमूना है, हुजूर की जिंदगी आइडियल है, हुजूर की जिंदगी नमूना है। मालूम कब होगा आपको कि हुजूर की जिंदगी हमारे नमूना है? तो उसके लिए आपको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सीरत का मुताला करना होगा। सुभान। समझे ना, ये सीरत की अहमियत समझ रहे हैं, मुताला करना होगा। और जब आप अल्लाह के रसूल की सीरत का मुताला करेंगे, उसका फायदा क्या होगा आपको? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, अल्लाह भी राजी होगा, आखिरत भी बेहतर होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी राजी होगा, आखिरत भी बेहतर होगी। अब जिसकी आखिरत बेहतर हो जाती है उसका दिल सुकून पा लेता है। सुभान अल्लाह। जिसकी आखिरत बेहतर हो जाती है उसके दिल पे अल्लाह सकीना नाज़िल कर देता है। अगरचे कि वो दुनियावी आसानी उसके पास नहीं होगी, दुनियावी लज़्ज़तें उसके पास नहीं होगी, तब भी वो कल के एतबार से बहुत इत्मीनान और सुकून में रहेगा। सुभान अल्लाह। क्यों? कि उसने आखिरत की बेहतरी हासिल कर ली, अल्लाह की रिज़ा हासिल कर ली। अब ये रिज़ा इलाही चाहता है बंदा, आखिरत की बेहतरी चाहता है, तो क्या करना होगा उसके लिए? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करना होगा। हमारे पास इतना वक्त है कि हम जो है काफी बात तो आपकी बात है कि हम जो है सीरत का मुताला करें और मसरूफियात में लगी हुई एक मौका है आपको जुमा के मौके पर जो है ना सीरत का जो मान से लगा है, इसमें मेरा फायदा है, आपको क्या फायदा होगा आप भी जानते। मेरा इतना फायदा है, मैं पढ़ा तो मेरा उतना फायदा है, जितना मैं आपको सुनाऊंगा तो फायदा बढ़ जाएगा। ये कैसा? मैं पढ़ूंगा तो एक बार पढ़ के भूल जाऊंगा, लेकिन जब सुनाने के लिए पढ़ूंगा तो 10 बार पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह। 15 बार पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह। बार पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। मेरा फायदा रहता है। आप आज एक काफी एक बार सुनेंगे, मैं ये काफी आपके सामने पढ़ रहा सुना रहा हूँ, 10 बार पढ़ के आया आपने। सुभान अल्लाह। कल जब सुनाऊंगा तो भी 10 बार पढ़ के आऊंगा मैं। सुभान अल्लाह। आगे सुनाऊंगा तो और ज्यादा पढ़ के आऊंगा, मेरा फायदा रहता है। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर आप इसको फायदा समझ लें तो सब के साथ आए, ठीक है, सुभान। तो आपका भी फायदा होगा। तो सीरत देखें आप, तो अल्लाह को राजी करना हो, आखिरत बेहतर करना हो, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला करें। अब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक की अहमियत देखें आप। कुरान करीम के अहकामात पर आपको अगर अमल करना और कुरान करीम के अहकामात पे बंदे को अमल करना ही करना है, ये हमारी मर्जी पर डिपेंड नहीं है मैं करूंगा या ना करूंगा। कुरान करीम के जो अहकामात होंगे उस पे अमल करना है, लाजिम है हमारे ऊपर। अब कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल। सुभान अल्लाह। अब यहाँ इताअत का हुक्म दिया जा रहा है। कई फरमाते अल्लाह तबारक व तआला वअतीउल्लाह व रसूल, इताअत करो अल्लाह और रसूल की। कई फरमाता कोई युती है रसूला फक़द अता अल्लाह, कि रसूल की इताअत ही में अल्लाह की इताअत है। सुभान अल्लाह। ये अहकाम कुरान है। क्या है ये? अहकाम कुरान है। कुरान मुख्तलिफ बेजा मकामात पर हमसे ये मुतालबा करता है कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो रसूल
रसूल की और रसूल ही की इताअत में ना इताअत है। आप इताअत करेंगे तो कैसे करेंगे बाबा, मुझे बताएं बाबा। इताअत करने के लिए आपके सामने किसी की जिंदगी में प्रैक्टिकली होना पड़ता। कुरान हुक्म है रसूलुल्लाह की इताअत करो, आप रसूलुल्लाह की इताअत कैसे करेंगे? तो फिर उसके लिए लाजिम होता आप सीरत का मुताला करें। सुभान अल्लाह। अब उसके लिए लाजिम बनना कि आप सीरत रसूल का मुताला करें। सीरत रसूल का मुताला जरूरी है कुरान के अहकाम को फॉलो करने के लिए। और फिर कुरान करीम से जो मसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मसाइल निकाले जाते हैं, उसके लिए किसी भी एक मसला फिक़ह का मसला हो, उसको हफ़्ज़ करना हो, निकालना हो, उससे बात करना हो, तो कुरान की ज़रूरत है। ऐसे ही फ़िक़ही मसाइल को हफ़्ज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए अहादीस मुस्तफ़ा की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। जब आप अहादीस रसूल का मुताला करेंगे तो फिर उस मुताले से भी आपको ये फायदा होगा कि उसके अंदर भी हुजूर की सीरत बयान हो। सुभान अल्लाह। और कुरान करीम अब ये सीरत जो बयान हो रही है, इसका वापस क्या है, मस्तर क्या है, अंदाज आता मैं बताऊंगा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जो सीरत हमारे सामने है, ये हम तक कैसे पहुंचे। कोई भी चीज को वजूद में लाने के लिए, किसी चीज को बयान करने के लिए उसे कहीं से हासिल करना पड़ता है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की सीरत के मसादिर दो हैं, मसादिर सीरत रसूल। पहला मस्तर कुरान है हुजूर की सीरत का, सुभान अल्लाह। और दूसरा मस्तर हुजूर की सीरत का हदीस है। सुभान अल्लाह। ज़हन रखिएगा, कुरान में ऐसे मस्तर है हुजूर की सीरत का। कुरान में आप मुताला करेंगे तो एक आयत में आपको पेश करके गुजर जाऊंगा। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर फरमाई, काबे की तामीर जब मुकम्मल हो गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ऐ हमारे रब, तू इन्हीं में से एक रसूल इनमें मबऊस फरमा, सुभान अल्लाह। जो इन लोगों को किताब और हिकमत का इल्म अता फरमाए, सुभान व युज़क्कीहिम, इनको पाक करे। सुभान अल्लाह। देखिए बात ठीक है ना, इन्हीं में से रसूल को पोष फरमा जो इनको किताब और हिकमत का इल्म अता फरमाए और व युज़क्कीहिम, इनको पाक करे। अब सीरत का बुनियादी मकसद आपको समझ में आ गया। सीरत का बुनियादी मकसद इल्म सीखना, इल्म सिखाना है। सुभान हुजूर की बिइज़्ज़त का मकसद इल्म सीखना और सिखाना है। अब हुजूर को उन लोगों में मबऊस फरमाया गया जो इन एतबार से बड़े अनपढ़ थे। हाँ, दूसरे मकाम पर सूरत जुमा के अंदर इसका जिक्र आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को उन लोगों में पैदा फरमाया जो अनपढ़ थे, बेपढ़े लिखे थे। अब उनमें हुजूर को मबऊस फरमा हुए, किताब और हिकमत और हुजूर ने उनको इल्म दिया, उनको बात फरमाया। अब यहाँ से मैं इशारा देके गुजर जाऊंगा, यहाँ जिनको किताब और हिकमत का इल्म अता किया गया बज़रिए हुजूर के, जिनके दिलों को पाक किया गया बज़रिए हुजूर के, वो जमात सहाबा है। सुभान अल्लाह। वो क्या है, वो जमात सहाबा सहाबा। है। अब मैं इशारे से गुजर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने वो युज़क्कीहिम, सहाबा के दिलों को पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। बस समझ रही ना, हुजूर ने उनके दिल को पाक कर दिया। जब हुजूर ने उनके दिल को पाक कर दिया तो अब ये बात क्लियर कट हो गई कि उनके दिल ना बगावत से भरे हुए थे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ना उनके दिल हिर्स जो है हरीस से दौलत के लिए। अल्लाह के नबी ने उनके दिलों को हर एक गंदगी से पाक फरमा दिया। वो युज़क्कीहिम,
اور پھر آگے سورۃ الجمعہ کے اندر یہ لگا بھی آگے آتا ہے کہ یہ نبی کے تشریف لائے صرف صحابہ ہی کے لیے حکم نہیں تھا، صحابہ کے بعد آنے والوں کو بھی اللہ کے نبی کے علم نے ان کو پاک کر دیا۔ سبحان اللہ، اب کتب تھے اور اس کے امداد میں ساروں کے علم پاک ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ اتنی عظمتوں رفعتوں کی بلندی پر ہونے کے باوجود یہ شان صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ، سیرت کا جو سب سے پہلا مصدر ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اب اللہ، قرآن کریم سیرت کا پہلا مصدر ہے، دوسرا مصدر کتب احادیث ہے۔ اب احادیث کے اندر حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو ذکر آیا اس کو آپ طہارت سے اگر لے لیں کہ طہارت کا مسئلہ ہو، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، سرکار علیہ السلام کے مغازی کے بیانات ہو، جنگ کے، یا علیہ السلام کی تجارت کا معاملہ ہو، لوگوں سے حقوق و لباس کا معاملہ ہو، سرکار کی گھریلو زندگی ہو، سرکار علیہ السلام کی ازدواجی زندگی ہو، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو احادیث سے ملے گی۔ بخاری میں، ترمذی میں، مسلم میں، یہ بڑی بڑی احادیث کی کتابوں میں ساری باتیں ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ دوسرا مصدر ہے سیرت مصطفیٰ کا۔ بس سمجھ میں آئی نا؟ پہلا مصدر قرآن ہے، دوسرا مصدر احادیث ہے۔ قرآن کی طرف آپ اور جائیں گے تو قرآن آقا علیہ السلام کے کبھی معجزات کو بیان کرتا ہے، سبحان کبھی اللہ، آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، کہیں قرآن آپ کے فضل و فضائل و کمالات کو بیان کرتا ہے، سبحان کہیں اللہ، قرآن آپ کی سخاوت کو بیان کرتا ہے، سبحان کہیں اللہ، قرآن آپ کے حسن و جمال کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، کہیں قرآن آپ کی شجاعت کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، کہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے محبت کس طرح کرنا ہے وہ بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ سبحان تو اللہ، گویا قرآن سیرت مصطفیٰ کا یہ پہلا مصدر ہے، اور دوسرا سبحان اللہ، احادیث مبارکہ ہے حضرت پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من بلدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جو مجھ سے اپنے باپ اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہاں تک اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سبحان، ٹھیک ہے نا؟ اب محبت جو ہوتی نہیں طبیعی محبت جو ہوتی، طبیعی محبت طبیعت میں محبت ہوتی، جیسے ہر سننے کے دل میں حضور سے محبت ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گرچہ کہ ہمارے بچے سرکار کی سیرت نہیں پڑھے لیکن طبیعت میں محبت ہے حضور کی، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بچے حضور کی سیرت نہیں پڑھے لیکن سرکار کا نام آتا ہے تو ہمارے سینوں میں سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے۔ اور پھر مومن وہی ہے، ایمان والے کی جو شان بیان کی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث ابراہیم یہ بیان کرتی ہے ایمان کی لذت اسی کو حاصل ہوگی جو اللہ اور رسول سے ساری مخلوق سے بڑھ کے اللہ اور رسول سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ اب یہ محبت بڑھے گی کیسے؟ محبت بڑھتی نا، محبت تو ہے حضور سے، محبت بڑھتی کیسا؟ اور اس سے محبت ہوتی نا بندہ کسی کے بارے میں دو طریقے سے معلومات جمع کرتا ہے، ایک محبت ہے تو جمع کرتا، ایک بغض ہے تو جمع کرتا۔ محبت میں عظمت جمع کرتا، بغض میں عیب جمع کرتا۔ اللہ اکبر، انسان کسی کو دو مرتبہ دو جگہ پڑھتا ہے نا؟ یا تو محبت ہو تو پڑھے گا یا پھر نفرت ہو تو پڑھے گا۔ نفرت میں جب پڑھے گا زبردستی یہاں سے وہاں سے نکال لاتا ہے، نہیں بھی رہتا لگا کے لاتا، لوگوں کو بدگمانی کا شکار بنا۔ بے شک، محبت رہی تو عظمت میں آتی۔ ہمارے ٹاپک نفرت کی محبت ہے۔ بات ہے سبحان اللہ، محبت تو ہے، اب یہ محبت
محبت بڑھے گی کیسا؟ یاد رکھ لیں محبت کے بڑھنے کے 3 درجے ہیں. ہاں 3 اس کی وجہ بیان کی گئی. کسی سے جب محبت ہوتی نا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہوتی. سبحان اللہ. اس کے فضائل و کمال کی وجہ سے محبت ہوتی. اس کے احسانات کی وجہ سے محبت ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ حسن و جمال کی وجہ سے، فضل و کمال کی وجہ سے اور احسان و مہربانی کی وجہ سے. اب پوری مخلوق میں اللہ نے اپنے حبیب کے جیسا حسن و جمال کسی کو عطا نہیں فرمایا. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کی طرح فضائل و کمال کسی اور کو عطا نہیں فرمائے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی امت کے لیے ایسا محسن اعظم بنا کر بھیجا، ان سے بڑا کوئی ہمارا محسن نہیں ہے. سبحان اللہ. جب حضور سب سے حسین و جمیل ہے، جب حضور فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، جب حضور احسان کرنے کے معاملے میں سب سے بڑے محسن اعظم ہیں، تو اب مجھے آپ بتائیں ان سے بڑھ کے کسی اور سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب اس محبت میں اگر اضافہ کرنا ہوگا تو پھر آپ کو حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا ہوگا. سبحان اللہ. حضور کے حسن و جمال کو پڑھنا ہوگا. اگر آپ کو محبت میں اضافہ کرنا ہو تو سرکار کے فضائل و کمالات کو پڑھنا ہوگا. اگر آپ کو محبت میں اضافہ کرنا ہو تو حضور کے احسانات کو پڑھنا ہوگا. سبحان اللہ. احسانات کا حضور کے ہم پر کم ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ احسان حضور کا. سبحان اللہ. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ احسان ہے حضور کا. سبحان اللہ. آپ دیکھ لیں دنیا کی طرف نظر ڈالتے ہیں، کوئی پتھر کی پرستش کرتا ہے، کوئی آگ کو خدا بنایا بیٹھا ہے، کوئی درخت کو خدا بنا بیٹھا ہے، کوئی سورج کو خدا بنایا بیٹھا ہے. لیکن آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول نے آپ کو بٹھایا ہے. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کا احسان ہے. ہم تو گمراہی میں تھے نا، ہم تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. صحابہ یہی کہا کرتے تھے ہم گمراہیت میں تھے، ہم تاریخ کے دندلوں میں ڈوبے ہوئے تھے ہم. لیکن جب یہ نبی تشریف لائے تو پھر ہمیں ایسے نوازا انہوں نے، ہم پہ ایسا احسان کیا. ہم خدا کون ہے نہیں جانتے تھے، ہمیں انہوں نے خدا کا پتہ بتایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی واحد، اللہ کی یکتائی کا جو درس، جو سبق، جو معرفت ہمیں حاصل ہوئی کہ درے مصطفیٰ سے حاصل ہوئی. سبحان اللہ. کیا اتنا احسان ہے آپ کا؟ مجھے آپ بتائیں. ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ اتنا بڑا احسان ہے. جنہوں نے اس کو سمجھا پھر وہ دنیا واقعہ سے باہر چلے گئے. اب جو نہیں سمجھے وہ غفلت میں پڑے ہوئے یا بھٹک نہیں کرتے. تو کیا یہ ہمیں احسان ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ ملا؟ کیا یہ کم احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ کے نبی نے اپنے گناہوں میں شامل رکھا؟ سبحان اللہ. پھر فضل و کمال کیا ہے حضور کا؟ فضائل و کمال، حسن و جمال حضور کا. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام کی سیرت نگاروں میں حضور کی سیرت اتنی محفوظ ہے کہ میں نے کہا کہ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، محفوظ ہے. یہ سیرت محفوظ کیسے ہوئی؟ دور صحابہ میں سیرت پر کوئی کتاب مستقل نہیں لکھی گئی. دور صحابہ میں کوئی مستقل کتاب سیرت پر نہیں لکھی گئی. تابعین کا جب دور آیا تو وہاں سے سیرت پر کتابیں لکھنا شروع ہوئی، جس سے ہی کتب احادیث کی تدوین شروع ہوئی. یعنی کہ احادیث کی کتابیں ویسے لکھی جا رہی تھی. ایک محدثین کی جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے حضور کی حدیثوں کو جمع کیا. ایسے ہی کچھ ایسے سیرت نگار علماء کی جمع ہوئی جنہوں نے حضور کی سیرت کو جمع کرنا شروع کیا. سبحان اللہ. حضور کی سیرت کو لکھنا شروع کیا. اب صحابہ کرام کے زمانے میں تو کوئی سیرت کی
کتاب نہیں تھی، اور پھر سیرت تابعین تک آئی کیسا؟ تو یاد رکھ لیں صحابہ کرام کے دور میں سیرت حضور کی بشکل کتاب موجود نہیں تھی، لیکن حضور کی سیرت صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھی۔ سبحان اللہ، صحابہ کے سینوں میں سرکار کی سیرت محفوظ تھی۔ سبحان اللہ، جس طرح احادیث کی روایات کو جمع کرنے میں، روایات کو بیان کرنے میں جس طرح صحابہ کا رول رہا، ایسے ہی مضامین سیرت کو بیان کرنے میں، مضامین سیرت کو جمع کرنے میں بھی صحابہ کرام سرچشمہ رہے۔ سبحان اللہ، نفوس قدسیہ جن کی زبان مقدسہ کو اللہ نے نبی کی حدیثوں کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے چن لیا، سرکار کی سیرت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کو چن لیا۔ سبحان اللہ، یہاں سے ایک بات معلوم ہو گئی، صحابہ اسلام کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کیا ہے؟ بنیاد، اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہلی تو عمارت ٹھپ پڑتی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو لہٰذا اس بنیاد کو ہلانے کے چکر میں نہ جائیں، خود کی بھی بنیادیں ختم ہوگی اور اسلام کی بنیادوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ اسلام کی بنیاد صحابہ کی ذات مقدسہ ہے۔ سبحان یاد اللہ، رکھ لیں آپ، سرکار کی حدیث سے ہم تک پہنچی تو کیسے پہنچی تھی؟ بے شک، آپ جب حدیث پڑھتے تو کیا بول کے پڑھتے ہیں؟ فلاں صحابی سے روایت ہے، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بے شک، سبحان اللہ، کوئی مسئلہ کا آپ بیان کر رہے ہیں، نماز تک مسئلہ ہے، فلاں صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایسے نماز پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غسل ہی کا مسئلہ ہے، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، صحابی بیان فرماتے ہیں، سبحان فلاں اللہ، صحابی سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا غسل کس طرح کیا جائے، زکات ایسے دی جائے، حج ایسے کیا جائے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں آپ کس کی زبان میں سنتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ۔ سبحان اللہ، بولو کیا؟ صحابہ، صحابہ کا نا؟ صحابہ، حضرت اہل بیت کی زبان سنتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، صحابہ، مجھے بتائیں آپ۔ صحابہ، اہل بیت کی شان اگر سننا ہو تو کس سے سنتے ہیں آپ؟ صحابہ، بتائیں مجھے۔ صحابہ، صحابی بیان کریں گے نا؟ کہاں باقی صحابہ کو چھوڑ گئے؟ ادھر بات بنیاد دین کی ہے، سبحان اللہ، دین کی بنیاد ہے نبی کے صحابہ۔ سبحان اللہ، سمجھو ذرا عقل سے، عقیدت کو بازو بولتی کے بن کے پھینک دو کونے میں۔ عقیدت میں بولوں گا ماں، جب کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین آیا ہے کہ وہ مومن اس وقت بندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ماں باپ، صرف ماں باپ نہیں، دنیا وما فیہا، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ سے ہو۔ سبحان اللہ، یہ مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ سبحان، اب اس میں پیر صاحب تو بھاگ رہے ہیں، سمجھ آئے آپ؟ بے شک، اگر آپ دیکھیں کہیں پیر کی محبت رسول اللہ پہ غالب آ تو گیا ہی نہیں ہے۔ بے شک، آج چل رہا ہے چل رہا، چل رہا ہے، آپ قرآن سنا نہیں مانتے، حدیث سنا نہیں مانتے، ٹھیک ہے پیر صاحب ہوتے ہیں۔ اب اس پیر کی بات قرآن کو بھی اگر کاٹ دی، حدیث کو بھی کاٹ دی تو کون نہیں دیکھتا میرے پیر فرما دیا ختم ہوتا ہے۔ ختم، یہ عقیدت جو ہمیں گمراہی گڑھے میں لے کے ڈال رہی ہے۔ بے شک، بچوں آپ ہمارے پاس رسول اللہ کی ذات مقدم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم اسی کو مانیں گے کہ رسول اللہ کی بات کے مطابق بات کرے گا، ہم اسی کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق بات کرے گا، بے شک، قرآن کے موافق بات کرے گا، رسول اللہ کی حدیث کے موافق بات کرے گا، حدیث کے قرآن کے مخالف بات کرے گا نا، وہ اپنے گلے میں کتنے ہی بڑے خاندان کا تو ڈالنے کے آئے ہمیں مان۔ بے شک، بے شک، تو جس طرح احادیث کی روایات کا سر چشمہ جماعت صحابہ ہے، ایسے ہی میرے آقا کی سیرت کے مضامین کا سر چشمہ جو ہے جماعت صحابہ۔ تو اس زمانے میں کوئی سیرت کی کوئی کتاب لکھی نہیں گئی، لیکن سرکار کی پوری سیرت صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے۔
کہیں مجلس میں بیٹھ جاتے صحابہ حضور کی سیرت بیان کرتے، سبحان اللہ، کہیں خطاب فرماتے حضور کی سیرت بیان کرتے، سبحان کہیں اللہ، سرکار کے صحابہ درس میں بیٹھتے حضور کی سیرت بیان کرتے۔ سبحان اللہ، اب یہ صحابہ کے سینوں میں سرکار کی سیرت محفوظ تھی۔ تابعین کا جب زمانہ آیا، جنہیں خلیفہ راشد کہا گیا، خلیفہ عادل کہا گیا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، سبحان آپ اللہ، کے زمانے میں سیرت کی سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، سبحان اللہ، اور جب لکھی گئی تو پھر آج تک اتنی کتابیں لکھی گئی، اتنی کتابیں لکھی گئی، ہر زبان میں لکھی گئی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی سیرت کی کتابیں ہر زبان میں ہیں، سبحان اللہ، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں سرکار کی سیرت موجود ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کا ہر گوشہ موجود ہے، ہر پہلو موجود ہے۔ سبحان اللہ، لکھنے والے علماء مختلف ہیں، مطلب کسی نے حضور پاک علیہ السلام کے ایک گوشے کو لے لیا، جیسے کسی نے حضور کے حسن و جمال کا گوشہ لے لیا، سبحان اللہ، اب اس پہ لکھے، بس لکھے تو اسی پہ لکھے ہو کہ سرکار کا حسن کیسا تھا، سرکار کا جمال کیسا تھا، یہ بھی سیرت ہے۔ اور کسی نے حضور علیہ السلام کے لباس پر لکھا کہ سرکار کا لباس کیسا تھا، حضور کیسا لباس پہنتے تھے، سرکار کا امامہ کیسا تھا، سرکار کے کپڑے کیسے تھے، سبحان اللہ، اس پر لکھنے والے۔ لیکن مختلف گوشوں پر لکھنے والے لکھے، اور کچھ وہ علماء ہیں جنہوں نے سرکار کی مکمل زندگی کو لکھ دیا، سبحان اللہ، سرکار کی ولادت سے لے کر وصال مبارکہ تک سارے احوال کو جگہ جمع کر دیا، سبحان اللہ، لیکن لکھا سب نے۔ اب لکھنے والے کتنے ہیں؟ بے شمار علماء ہیں، لیکن حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ میں سبحان اللہ، 40 ایسے سیرت نگاروں کے اسماء آپ نے لکھے ہیں، تقریباً 9 ہجری سے آپ نے نام لکھے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کو یعنی کہ گزرے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزرا، یا 1 سال نہیں گزرا، 9 ہجری، یہ 10 ہجری میں سرکار کا وصال ہوا، 9 ہجری سے آپ نے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد، 92 ہجری سے آپ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں سیرت نگاروں کے نام آپ نے کھول کی، تقریباً 40 سیرت نگاروں، جس میں جو آخر نام آپ نے لکھا حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبداللہ محمد دہلوی کا، سبحان اللہ، جنہوں نے 1052 ہجری میں سرکار کی سیرت پر کتاب لکھی۔ سبحان اللہ، لیکن جو آپ نے اسماء کے اس میں پہلا نام جو تھا وہ ہے 92 ہجری میں، اب آپ اسے اندازہ لگا لیں، بے شمار لوگوں نے لکھا، بعض گوشوں پر بعض نے لکھا، لیکن بعض نے اتنا لکھا، اور 2-3 نام آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد ختم کروں گا آج کی گفتگو کی۔ سبحان اللہ، حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے لباس پر ایک رسالہ لکھا، سبحان اللہ، سیاق القلوب فی لباس المحمود کے نام سے۔ سبحان اللہ، اس کے اندر حضور کے لباس کا تذکرہ، سرکار لباس کیسا پہنتے تھے، سرکار کا امامہ کیسا تھا، سرکار کے نعلیں کیسی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ لکھا آپ۔ ایسے ہی حضرت قاضی ایاز مکی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، آپ نے کتاب لکھی الشفا فی تاریخ الحقوق فی المصطفیٰ، یہ کتاب آپ نے لکھی، حضرت قاضی ایاز مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الشفا فی تاریخ الحقوق فی المصطفیٰ۔ یہ کتاب آپ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب جو ہے نا کسی کافر کے لیے میں نے یہ کتاب نہیں لکھی، آہا، دیکھیں کیوں کہ میں یہ کتاب لکھ کے اس کے سامنے میرے آقا کی نبوت کو، یعنی کہ جو نبوت کے دلائل تھے، نبوت میرے رسول نبی ہیں، ہمارے جو نبی ہیں وہ نبی ہیں، اس نبوت کے اوپر جو دلائل جمع ہوئے، میرا مقصد ان کو حضور کی نبوت پر قائل کرنا نہیں ہے۔ ہم تو نبی کو بغیر دلیل کے نبی مانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ محمد رسول اللہ کو رسول دلیل کے ساتھ مانتے ہیں کہ بے دلیل مانتے ہیں؟ بے دلیل، ہم تو بے دلیل مانتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہمیں ہم کسی کو قائل نہیں کرانا ہے کہ تم مانو ہمارے محمد رسول ہیں، کسی کو قائل نہیں کرانا ہے۔ میں نے یہ کتاب
مطالعے سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک کتاب آپ نے لکھی، ایک اور کتاب اس کو لکھنے والے امام صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان جو اللہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے حضرت علیہ السلام پر سیرت پر آپ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد۔ یہ کتاب آپ نے 15 جلدوں میں لکھی۔ سبحان اللہ، کتنے جلدوں میں؟ 15، موٹی موٹی 15 جلدوں میں آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو حضرت امام جلال الدین سیوطی کے شاگرد ہیں، امام صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ جو 15 جلدوں میں کتاب لکھی، میں یہ سیرت کو میں نے 300 کتابوں سے میں نے جمع کیا۔ سبحان اللہ، کیا آنے کی ٹائپ میں دیکھیں فوٹو آ رہی ہے، ہم کریں دین کے لیے، وہ دین کے لیے اللہ جانتا ہے، اس لیے ارے نہ دے ایک ساڑی دیکھو فوٹو ہے 100 روپے کی ساڑی، ذلت ہمارے لوگوں سمجھے آپ کلپ ہوتی بولے ہم ہماری قوم کو ذلیل کرتے لوگوں میں لا کے ہماری حیثیت سے ان پہ ساڑی کی۔ ارے ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے رائے خدا میں اپنی جانیں دے دی۔ سبحان اللہ، ہم کو ہمارے لوگ نہیں کرتے، اللہ نے عقل دیا تو سمجھ جائیں، سدھر جائیں، ابھی وقت باقی ہے۔ 300 کتابوں سے میں نے یہ سرکار کی سیرت جمع کی۔ 300 کتابیں جو تھی نا وہ خالی 300 نہیں تھی، ان میں کتاب ہے تاریخ ابن عساکر، وہ جو 300 کتابوں کی ایک کتاب ہے تاریخ ابن عساکر، صرف تاریخ ابن عساکر 80 جلدوں پر ہے، اللہ، 80 جلدوں پر، اور یہ کتابیں تھیں۔ فرماتے ہیں علماء اگر یہ 300 کتابیں جس سے حضور کی سیرت کو اخذ کیا گیا 15 جلدیں تیار کی گئی، وہ 300 کتابیں کوئی ایک جلد میں نہیں تھی، کوئی 80 جلدوں میں ہے، کوئی 100 جلدوں میں ہے۔ اگر ان کو ٹوٹل کیا جائے تو 12 سے 1500 کتابوں سے حضرت امام صالح شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی سیرت کو نکال کر 15 جلدیں بنائی۔ سبحان اللہ، کیا آپ اس کا انعام دیں گے؟ بولے اس خدمت کا کیا انعام دیں گے آپ؟ نہ آپ انعام دے سکتے، میں نہ انعام دے سکتا ہوں، جنہوں نے سیرت لکھی ہے حضور کی وہ صاحب سیرت انعام دیں گے۔ سبحان اللہ، اتنا لکھے نا، لکھنے کے بعد مقدمے فرماتے ہیں کہ میں نے 300 کتابوں سے حضور کی سیرت کو نکال کر میں نے 15 جلدیں بنائی، یہ حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے سمندر میں سے چند قطرے نکال کے میں نے امت کو دیے۔ سبحان اللہ، سرکار کے جو فضائل و کمالات کا سمندر ہے ان میں چند قطرے نکال کے میں نے امت کو دیے۔ پھر ایسے ہی حضرت علامہ ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، یہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب مواہب الدنیا، اس کی شرح میں 12 جلدیں آپ نے لکھی۔ یہ ہمارے علماء کی زبان ہے، سیرت نگاروں کی، بس دو کا ذکر کیا، سینکڑوں نے سیرت نگار ہے جنہوں نے حضور کی سیرت کو اپنے علم کے حساب کے مطابق جمع کیا۔ سبحان اللہ، اتنا سمندر علم کا آپ نے 300 کتابوں سے نکالا سیرت کا، لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے فضائل و کمالات کے سمندر میں چند قطرے امت کو دیے۔ تو یہ سیرت نگاروں نے ایسے حضور کی سیرت جلدوں میں لکھی۔ اب آپ کو سیرت رسول کو سننے کا ایک ضروری موقع، میں کسی کو زبردستی نہیں کروں گا، میرے بھائی، اہل شوق اہل ذوق
ہیں آپ تو آپ ہر جمعہ جو ہے نا حاضر ہو، سرکار کی سیرت سنیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ وقت کتنا لگے گا مجھے بھی اندازہ نہیں ہے، 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، 4 3 سال ہو سکتے ہیں، یہ ٹاپک چلتا رہے گا ہمارا سیرت الصحابہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ پابندی کے ساتھ آئیں، انشاءاللہ آپ کا علم پیدا ہو، حضور کی محبت میں اضافہ ہوگا، سرکار کی سیرت کو سنیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، سیرت سنیں گے اور محبت میں اضافہ ہوگا اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیں ہماری نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور کی سیرت سن رہے ہیں، حضور کی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا آ کے وقت نکال کے سرکار کی سیرت کی کتاب پڑھ کے، ہمارے پاس اتنا وقت ہے ہم رات فیس بک پر گزار دیں گے، انسٹاگرام پہ گزار دیں گے، ریل دیکھتے دیکھتے گزار دیں گے، لیکن سرکار کی سیرت کی کتاب پڑھ کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا تو وقت آپ کے پاس ہے، جمعہ کے دن آپ اپنے کام کو قربان کر کے تھوڑا پہلے آ جائیں گے تو حضور کی سیرت جو ہے آپ سننے کی سعادتیں حاصل کریں۔ میں جو سیرت سرکار کی بیان کرنے جا رہا ہوں کتابوں کے نام آپ کے حوالے کر دے رہا ہوں، کیونکہ میں جو بھی بات کروں گا کتابوں سے کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ سب سے بڑی کتاب جو ہماری سیرت میں ہمارے پیش نظر ہوگی وہ علامہ پیر کرم شاہ ظفر قرآنی کتاب ضیاء النبی، جو آپ نے کتاب 7 جلدوں پر لکھی، سبحان اللہ اردو کی کتاب ہے، 7 جلدوں پر ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس سب سے اول پیش نظر ہے۔ سبحان اس اللہ کے بعد تاریخ طبری رہے گی ہمارے پیش نظر، تاریخ ابن ہشام ہمارے پیش نظر رہے گی، سبحان اللہ سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مختصر ہے جامع سیرت ہے، اس کو عام لوگ بڑے آسانی سے پڑھ لے سکتے ہیں۔ سبحان آپ نیٹ پہ جائیں، آپ انگلش میں آپ کتاب اویلیبل ہے تو آپ جا کے آگے پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں آپ۔ میرے سننے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، پڑھ کے آیا تو پھر سننے میں اور مزہ آئے گا آپ کو۔ سبحان اللہ یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب اردو میں بھی ہے، انگلش میں ہے، باضابطہ آپ جو ہے اس کو آپ نیٹ سے نکال کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے ضیاء النبی علامہ پیر کرم شاہ ظفر سبحان اور اللہ تاریخ ابن ہشام اور تاریخ سیرت مصطفیٰ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں کی میرے سے ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تو بھی شامل کریں گے، سیرت کی اس عنوان سے ہم پیش نظر ساری کتابیں ہمارے رہے گی۔ اس طرح آئندہ جمعہ ہمارے باقی ہوگا وہ عرب کے سیاسی حالات، وہاں سے چلا گفتگو کا آغاز کریں گے۔ عرب کے سیاسی حالات میں جو حضور کی تشریف نہیں لائے، حضور کے آنے سے پہلے عرب کے جو سیاسی حالات ہیں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ عرب کے اندر اولاد اسماعیل کیسے آباد ہوئی اور پھر وہ کہاں تک پہنچے، کدھر سے پہنچی، ساری کتاب بعد انشاءاللہ ضیاء النبی سے آپ کو مشورہ کی جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سیرت کو بیان کرنے میں اپنا فضل اپنا کرم شامل حال فرمائے اور اللہ تبارک